आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। एक साल गुजर गया मगर अब भी दुनिया में सुबह शाम कोरोना का जिक्र होता है और उसके साथ ही फ़र्क सिर्फ ये है कि अब कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र होता है। पूरी दुनिया में वैक्सीन के आने के बाद करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। मुख्तलिफ मुल्कों से वैक्सीन अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पहुँच रही है और अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन की रेल पेल होगी। हुकूमत आइंदा माह से मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 10 दिन के अंदर चीन भी 5 लाख वैक्सीन का तोहफा भेज रहा है। चीन की 2 कंपनीज और बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मंजूर कर चुकी है, जबकि कल ही रूस की सरकारी कंपनी स्पुतनिक 5 और चीन की एक और कंपनी ने अपनी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त के लिए ड्रैप में दरख्वास्तें जमा कराई हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ने कल ऐलान किया कि चीन से 31 जनवरी तक वैक्सीन की 5 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि फरवरी तक चीन से 11 लाख मज़ीद वैक्सीन पाकिस्तान में पहुँचेंगी, यानी 5 हफ्तों में वैक्सीन की 16 लाख खुराकें चीन के तवस्सुत से पाकिस्तान पहुँचने वाली हैं। खुशआइन पेशरफ्त है। चीन ने वादा कर लिया है कि इंशाअल्लाह 31 जनवरी तक 5 लाख डोजेस वैक्सीन की पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाएंगी। और जो पहली हमें आ रही है खेप, ये ग्रांट असिस्टेंस है और उसके लिए पाकिस्तान को वो कोई चार्ज नहीं कर रहे। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 1.1 मिलियन डोजेस की है, तो उस पर भी उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बात की और उन्होंने कहा फरवरी के आखिर तक इंशाअल्लाह वो भी दस्तयाब हो जाएंगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में बरतानवी कंपनी एस्ट्राजेनेका और चीन की 2 कंपनी साइनोफार्म और कैनसाइनो बायोलॉजिक्स की वैक्सीन पहले ही रजिस्टर हो चुकी है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इंटरनेशनल अलायंस कोवैक्स और निजी ज़राए से पाकिस्तान पहुंचेगी। जिसके अलावा साइनोफार्म की वैक्सीन की 11 लाख खुराकें पाकिस्तान फरवरी के लिए बुक कर चुका है, जबकि कैनसाइनो बायोलॉजिक्स पाकिस्तान में अपनी वैक्सीन की तीसरे मराहिल का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है, जो कि अब ख़त्म हुआ है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने परसों न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन की दस्तयाबी की सूरत हाल से आगाह किया। 2 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की और साइनोफार्म की जो हैं वो ड्रैप ने, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने इनको अप्रूव किया। इस वक्त हम एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिस्कशन पे हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, हासिल करने के लिए 2 कंपनियों के साथ, साइनोफार्म के साथ, और दूसरी एक और कंपनी है कैनसाइनो। उसके जो तीसरे मरहले के ट्रायल है, फेज 3 ट्रायल, वो पाकिस्तान में कंडक्ट किए जा रहे थे और वो तकरीबन अब खत्म होने को हैं और हमें एंटाइटलमेंट है इस वैक्सीन की तकरीबन 20 मिलियन डोजेज हासिल करने की। इसके अलावा एक कोवैक्स फैसिलिटी है। कोवैक्स फैसिलिटी एक तरीकाकार है जिसमें इकट्ठी परचेज की जाती है वैक्सीन एक कंसोर्शियम के अम्ब्रेला में, ताकि इकट्ठी खरीद करके बहुत सारे जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको फराहम की जाए। जनवरी से लेकर 31 मार्च का जो टाइम फ्रेम है, इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन 1 मिलियन डोजेज जो हैं वो फराहम करने के काबिल होंगे। हमारा ख्याल है कि अगर हम 70% के करीब अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन फराहम कर दें तो जो है इम्यूनिटी हासिल हो सकती है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि उनकी वैक्सीन आम रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर 6 माह तक महफूज रहती है। इतलात के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हर खुराक पाकिस्तान में $6 से $7 तकरीबन 1000 रुपये में दस्तयाब हो सकती है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया था कि वैक्सीन स्टोरेज की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि वैक्सीन को लगाने की तरबियत और तमाम आबादी तक पहुँचने के काबिल है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन बिला मुआवजा मुफ्त लगाई जाएगी, गोया कि हुकूमत पाकिस्तान जो वैक्सीन लगाएगी वो मुफ्त लगाएगी। एक लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इस पूरे मौजू पे हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से। पाकिस्तान में मौजूदा कोरोना वैक्सीन सीन है क्या और इस वक्त ये किस मरहले पर है और आइंदा हमें क्या नज़र आ रहा है, तफसील से हमें बताएंगे लाहौर से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जनाब डॉक्टर जावेद अकरम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो वैक्सीन हैं कि जो फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन है उसके लिए तो बहुत ही सिवियर कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, 80 -80 वट, और ये जो एस्ट्राजेनेका ये लोग कहते हैं कि आप रेफ्रिजरेटेड ये प्रिजर्व हो जाएगी। कुछ हमें पता है कि चाइनीज़ वैक्सीन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसको कैसे स्टोर किया जाता है?
دیکھیں آج ہم نے ٹرائل کمپلیٹ کیا 18,000 کا میری یونیورسٹی نے، تو اس میں ظاہر ہے ہم نے اس کو سٹور کیے رکھا پچھلے 4-5 ماہ اور ٹرانسپورٹ بھی کیا. تو یہ جو کینسینو کی ہے اس کی -8 ڈگری ہے، -4 to 8 ڈگری، جو کہ ایک آپ کا اچھا ریفریجریٹر اچیو کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو سائنوفارم ہے وہ بھی ریفریجریٹر، یہ بھی -20 سے نیچے ہی ہے، تو اتنی اس کو کوئی زیادہ بہت تگ و دوڑ نہیں ہے. جو آپ نے اس کی بات کی فائزر کی، وہ -68 ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اسپیشل ریفریجریٹرز ہیں تو صحیح، لیکن وہ چند جگہ پہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اور اس کے ٹرانسپورٹ کرنے کا بھی حکومت کی تو آئے گی جب آئے گی، لیکن پاکستان میں جو لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر اس کو لانے کی، وہ کس لیول پر ہے؟ یہ رجسٹریشن ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گئی ہے. ہم نے ایک ان نون سی کمپنی ہے یہاں پہ سندھ میڈیکل سٹور، کبھی نام سنا تھا، بتایا کہ جی کہ ان کو یہ ایوارڈ ہوا ہے کہ وہ ایسٹرازینیکا لا سکتے ہیں واٹ ایور، لیکن یہ پرائیویٹلی کب اویلیبل ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ پرائیویٹلی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے. سول ڈسٹریبیوٹر ایگریمنٹ چاہیے ہوگا اس کمپنی سے جس کی انہوں نے کرنی ہے، جیسے ایسٹرازینیکا کے ساتھ ان کا ضرور ہوگا، کیونکہ ایسٹرازینیکا نے یہ ریسرچ خریدی آکسفورڈ یونیورسٹی سے جس سے ہمارا اشتراک تھا. اب یہ ایسٹرازینیکا پاکستان میں تو ہے نہیں، اس لیے ایسٹرازینیکا انڈیا کا جس کا ہیڈ کوارٹر ممبئی میں ہے وہاں سے یہ دیکھا جا رہا ہے یہ خطہ. تو اس لیے جتنی بھی زیادہ ویکسینز آئیں گی اتنا ہی بہتر. اور اس وقت ابھی ایف ڈی اے نے ایک اسٹڈی اپروو کی ہے جس میں 2 قسم کی ویکسین کٹھی ایک اس بازو میں ایک اس بازو میں لگائے جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ امیونٹی اچھی ہو. اور جو ہم نے کینسائنو کے ساتھ دیکھی الحمدللہ ویل ٹالریٹڈ، ویری ویل ٹالریٹڈ، کوئی سیریس ایڈورس ایونٹ نہیں ہوا. یعنی 18,000 ڈاکٹر صاحب یہ کینسائنو کی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے ٹرائل، آپ لوگوں نے بھی کی ہے، تو یہ اب ٹرائلز تو کمپلیٹ ہو گئے، ریزلٹس کب آؤٹ ہوں گے؟ کب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ریزلٹس پازیٹیو آتے ہیں تو رول آؤٹ ہو جائے؟ دیکھیں سیفٹی کا جہاں تک ہے وہ تو ہیں ہمارے پاس، ٹالریشن کا ہے ہمارے پاس. ہماری یہ ٹرائل کا حصہ نہیں تھا کہ اس کی اینٹی باڈیز، اینٹی اسپائک اینٹی باڈیز کرائی جائیں، کیونکہ یہ ویکسین بیسیکلی وہ اسپائکس پہ کام کرتی ہے جو کانٹے ہیں اس کے اوپر. تو یہ گلائکوپروٹین ایس کے اگینسٹ، یہ وائرس کے اندر نہیں کام کرتی، جس کی اچھی چیز ہے کہ وائرس اگر میوٹیٹ ہوتی ہے تو یہ شاید ویلڈ رہے گی. یہ صرف اٹیچمنٹ اسمبلی کو کرتی ہے باڈی کے ساتھ. تو اس میں لوگ ایس اینٹی باڈیز کمرشلی کرا رہے ہیں، اور الحمدللہ جو بھی کرا رہا ہے وہ ہم سے شیئر ویسے ہی کرتا ہے، ناٹ آن دی پروٹوکول، آؤٹ آف پروٹوکول. تو اس کی بہت اچھی رسپانس ہے جو کہ ایک بڑی خوشائند چیز ہے. دیٹ مینس پاکستانیز آر ٹالریٹنگ ویکسینز ویری ویل اینڈ آلسو دے ہیو گڈ اینٹی باڈی پروٹیکٹیو ٹیٹر جو نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کے حوالے سے پی ٹی آئی جس نے یہاں سے ووٹ جیتا، یہاں کی سب سے بڑی منتخب جماعت بنی، خاموش ہے. کراچی کے مسائل اپنی جگہ سلگ رہے ہیں. اسی دوران کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل کی باتیں بہت ہیں، مگر کلیدی معاملات مثال کے طور پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈیوالو کر کے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بننا تھا، کراچی ویسٹ مینجمنٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بننی تھی، وہ کہیں کھو گیا ہے. ان تمام امور پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ایک چھوٹے سے وقت تھا. یقیناً اس پروگرام کے ذریعے ہم روزانہ حالات حاضرہ پر اور سیاسی منظرنامے پہ، معاشی منظرنامے پہ، تجارتی منظرنامے پہ ہماری روزانہ کی بنیاد پہ نگاہ ہوتی ہے. سیاسی منظرنامے میں جو ایک چیز ہم نوٹس کر رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اور یہاں کے سیاسی منظرنامے میں ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سورج کہیں غروب ہو گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے. شہر پی ٹی آئی کے ہاتھ سے واضح طور پر لگتا ہے نکلا جا رہا ہے. اور عمران خان جس شہر سے فاتح بن کر وزیر اعظم بنے تھے، اس شہر نے پی ٹی آئی کو انتخابی مینڈیٹ دیا تھا. قومی اسمبلی کی 21 نشستیں میں سے 14 نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھی. کراچی میں سندھ اسمبلی کی 44 میں سے 21 تحریک انصاف نے حاصل کی تھی اور وہ اس شہر کی سب سے بڑی جماعت بنی تھی. لیکن آج پی ٹی آئی کے رہنما اس شہر میں ڈھونڈے سے نہیں ملتے. ہماری بڑی کوشش تھی آج کہ پی ٹی آئی کے مؤثر رہنماؤں سے ہم کسی صورت سے رابطہ کریں. ایک آفتاب صدیقی صاحب اویلیبل ہوتے ہیں، وہ اویلیبل تھے، لیکن سندھ میں قائد حزب اختلاف جناب فردوس شمیم نقوی، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ گئے ہیں اور فی الحال کراچی میں موجود نہیں ہیں.
اور سندھ کا 90% اور ملک کا 70% ٹیکس دینے والا شہر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ہاتھوں جس انداز سے نشان عبرت بن رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ کراچی والوں بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اسی دوران بہرحال ان کوششوں کے نتیجے میں جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی حیثیت سے ہوئی ہے کچھ ابتدا ہوئی ہے، اور کل وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی سربراہی میں ایکنک نے کراچی میں پانی کی فراہمی کے لیے 25 ارب روپے کے K4 منصوبے کی منظوری دے دی۔ یقیناً یہ حوصلہ افزا خبر ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی معاونت سے کراچی کے لیے 16 ارب روپے کے سالڈ ویسٹ ایمرجنسی پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی ہے، لیکن کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ادارے بننے ہیں اور جو کہ یقیناً ڈیوالو ہونا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی، جو فوج اور وزیر اعظم کی کراچی میں موجودگی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس کو تسلیم کیا تھا، یہ کلیدی وعدے کہیں کھو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور MQM نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کپتانی میں کراچی کی تعمیر و ترقی کا عزم کیا تھا، لیکن وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان مسائل کی سزا کراچی والے بھگت رہے ہیں۔ PTI بظاہر اس پر احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چھتری تلے کراچی سے کیے گئے وعدے بھی کہیں کھوتے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ کلیدی وعدے۔ اطلاعات ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وفاقی وزیر علی زیدی نے اس بات پر اپنی آواز اٹھائی ہے اور کلیدی معاملات جن کا تعلق کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے قیام، کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اتھارٹی کے حوالے سے تھے، وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے اور اس لیے یہ کراچی کے حوالے سے معاملات خراب ہیں۔ مجموعی صورتحال حاصل کریں گے، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے سب سے زیادہ متحرک نظر آتے ہیں PTI سے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے حوالے سے مسلسل آپ سے ماشاءاللہ پچھلے 2-2.5 سال سے بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں اس جگہ سے بھی اب پچھلے چند دنوں کے اندر کچھ سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں، یہ درست ہے؟ یہ کیا اس کو آپ مزید ایکسپلین کریں گے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو آج کوئی مؤثر لیڈر نہیں مل سکا، تو آپ نے غیر مؤثر انسان سے بات کرنا مجھے موقع دیا۔ میں کامران بھائی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے اگر میں تھوڑا سا SIDCL کا ذکر کر دوں جس میں خوشخبری ہے کراچی کے لیے کہ فائر ٹینڈرز آپ کو پتہ ہے کہ کراچی پہنچ چکے ہیں، 50 فائر ٹینڈرز کراچی پورٹ پہ اس وقت کھڑے ہیں۔ ایگزمپشن کے لیے ہم نے ان کی اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کی ایگزمپشن بھی اب اپروو ہونے والی ہے، آج یا کل میں ہونی تھی، ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ منڈے آنورڈز ہم اس کی ریلیز کے تیاری کر لیں گے۔ اور اس میں ہم نے جو پارٹنرز لیے ہیں، یعنی ہم نے جو یہاں پہ ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈ ایسوسیشن یا انڈسٹریل ایسوسیشن، ان کو ہم نے پارٹنر لیا ہے۔ ہم نے رینجرز کو اس میں پارٹنر لیا ہے، ہم نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو اور چھیپا کو ہم نے اس میں پارٹنر لیا ہے، اور ہم نے سب کو 2 فائر ٹینڈرز کا ذمہ دار کیا ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کریں گے۔ اور کبھی بھی سندھ میں اتنی بڑی تعداد میں فائر ٹینڈرز نہیں خریدے گئے ایک ساتھ جو اب خریدے گئے ہیں۔ گرین لائن کے ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے، ایوارڈ ہو گیا ہے، LC اسٹیبلش آج ہو گئی ہے اس کی، اور وہ انشاءاللہ گرمیوں میں جون کے اندر وہ یہاں پر پہنچ جائیں گی۔ K4 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، ایکنک سے 25-25.5 ارب روپے کی منظوری مل گئی ہے، وابڈا کو اس کا پورا انچارج یا ذمہ دار اس کو بنایا گیا ہے۔ اور باقی بات جو رہی کہ مزید اس میں ہم کیا کریں، تو ہم نے نالوں کی صفائی کے لیے جو فنڈ مختص کیے تھے وہ استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ NDMA اپنا کام کر رہی ہے، نالوں سے لوگ ہٹا رہے ہیں۔ سب سے اہم جو اسکیم ہے وہ کنسٹرکشن کے معاملات ہیں، اور یہاں پہ یہ پرائم منسٹر جو ہر جمعرات کو میٹنگ لیتے ہیں اس میں پچھلے 36 اجلاس میں بات ہو چکی ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو منصوبے ہیں، جو بلڈنگ پروجیکٹس ہیں، وہ پروپوزلز جو ہیں وہ اپروو نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ 400 پھنسے ہوئے ہیں، 18-19 انہوں نے کیے ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ کراچی یا پاکستان میں؟ اب کوئی نہیں کسی سے چھپی ہوئی بات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف یہ بھی بات طے ہو گئی تھی پہلے دن ہی سپٹمبر میں، جب یہاں سب کچھ یہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر خود آئے تھے، سارا کچھ ہوا تھا کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی کے لیے الگ ہونی چاہیے، ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کراچی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ مہینوں گزر گئے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا، یہ پروجیکٹس بھی اپروو نہیں ہو رہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں۔ آخر کیا ہے یہ معاملہ؟ کیا اس میں کچھ ہے ایسی چیز جو کہ
اب شاید یہ بہتری ہو جائے؟ کامران بھائی میں کوئی ابھی آپ کو بہت بڑی خوشخبری تو اس میں نہیں سنا پاؤں گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کا ذکر بھی آپ نے کیا، جس میں علی زیدی نے یہ بات کی اور آواز اٹھائی کہ یہ اداروں کا بھی ہم ایک ڈیڈ لائن مختص کر لیں کہ کب تک ہم ان اداروں کو کریں گے، کیونکہ یہ تو کلن سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب یہ قانون پاس کرتے ہیں اور یہ ادارے لوکلائزڈ ہوتے ہیں۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹی جو ہے اس کا قیام کب ہوگا۔ جب تک اس کا قیام نہیں ہوگا کراچی ٹرانسفارمیشن اصل روح میں کراچی میں امپلیمنٹ ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ تو میں کوئی بہت بڑی خوشخبری تو نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے علم نہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، وہ کب تک ان اداروں کو لوکلائز کرے گی تاکہ یہ کام باقاعدہ طور سے شروع ہو سکے۔ لیکن اس میں پاک فوج کے نمائندے اس کمیٹی میں شامل ہیں، اس میں وزیر اعظم کی بڑی ہائی پاور کمیٹی کے ارکان علی زیدی اور اسد عمر اس میں شامل ہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے، ہمارے الائز کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے ایک اور وزیر امین الحق صاحب اس میں شامل ہیں، اور وزیر اعلیٰ خود ہیڈ کر رہے ہیں، اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں یہاں سندھ سے، اور ان کے ساتھ بھی ان کے ہائی پاور ممبرز جو ہیں بورڈ کا حصہ ہیں۔ اب وہ میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر جب تک عمل نہیں ہوگا یہ معاملہ آگے بڑھتا مجھے نظر نہیں آتا۔ اور یہ جو ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹس نہیں اپروو کر رہے، یہاں پہ جو بھی اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے جو کہ 400 پروجیکٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ کنسٹرکشن کے لیے لوگ بے چین ہیں۔ وہ پرائم منسٹر کے جو اسکیم ہے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو اسکیم تھی اس کی توسیع بھی کر دی ہے، اس لیے کہ کراچی سے بہت زیادہ یہ سننے میں آ رہا تھا اور دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ان کے پروجیکٹس اپروو نہیں ہو رہے۔ ایس بی سی اے میں وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری کو پچھلی میٹنگ میں، اس میں بھی موجود تھا، بڑی سختی سے تنبیہ انہوں نے کی تھی کہ مجھے یہ کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، ورنہ یہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے۔ تو ان کو بڑے واضح طور سے وزیر اعظم نے پیغام دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہوں گے اور یہ اس کو اسپیڈ اپ کریں گے۔ اگر یہ اس کو اسپیڈ اپ نہیں کریں گے تو یہ معاملات کراچی کو، ہمارے سندھ کو، صوبہ سندھ اس سے محروم رہ جائے گا۔ جو بوم اس وقت پورے ملک میں ہے وہ سندھ میں دیکھنے کو نہیں مل رہا، ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کس پاکستانی کی یہ خواہش نہیں ہے کہ پاکستان میں رشوت ستانی ختم ہو، پاکستان کی معیشت دستاویزی ہو، پاکستان میں ٹیکس چور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے؟ اس پروگرام میں یہ معاملات ہم مسلسل اٹھاتے رہتے ہیں۔ ماہرین سے جب ہم اس کی وجہ پوچھتے ہیں یا ہم اس کا تدارک کی گنجائش مانگتے ہیں یا ان سے اس کی صلاح مانگتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہم سے کہا جاتا ہے کہ حکومت جو مختلف اقدامات کر سکتی ہے، یقیناً بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے، مگر ایک بار ہم بار بار سنتے ہیں ایک بات، وہ یہ کہ ماہرین کہتے ہیں کہ 5,000 روپے کے نوٹ کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ مطالبہ ہے جو کہ ہم اکثر اس پروگرام میں دیکھتے ہیں۔ 5,000 روپے کے نوٹ کی بندش، یہ ماہرین کہتے ہیں، ملک میں ہر طرح کی غیر دستاویزی معیشت، رشوت ستانی اور اس قسم کے دوسرے معاملات کو شدید جھٹکا پہنچائے گی، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ کرپشن، بلیک منی، ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ پر بھی ایک بڑا وار ہوگا۔ یہ وہ ماہرین ہیں جو ہمارے پروگرام میں اپنی رائے دیتے رہے ہیں۔ ملک کی معیشت بھی دستاویزی اور بینکنگ چینل سے زیادہ وابستہ ہو جائے گی، اور ملک کی معیشت کو اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے 40,000 اور 25,000 روپے کے بانڈز دستاویزی بنانے کی کوشش کی اور اس کی ابتدا کی، اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں، اور اگر اسی طرح سے 5,000 روپے کے نوٹ کو بند کیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگتی ہے، تو یقیناً اس سے کیش معیشت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت میں کیش سرکولیشن نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں نقدی کی گردش 42.5% ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت میں کرنسی ان سرکولیشن 19% اور بنگلہ دیش میں 15% ہے۔
پاکستان میں 5,000 روپے کا کرنسی نوٹ غیر دستاویزی معیشت، رشوت اور کرپشن کی رقم کی پارکنگ کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بیشتر نامور ٹیکس ایکسپرٹس اور ٹیکس لائرز، ان کی کئی ریکمنڈیشن میں سے 2 میجر ریکمنڈیشن یہ تھیں کہ جو ہمارے ہائی ڈینومینیشن کے کرنسی نوٹس ہیں، خاص طور پہ 5,000 روپے کے، اور ہائی ڈینومینیشن کے پرائز بانڈز ہیں خاص طور پہ 40,000 کے، اس کو ڈسکنٹینیو کریں۔ مہنگائی کی وجہ صرف آڑتی کی پرچیزنگ پاور ہے، جو بھی آپ کی کرپشن کی منی ہے وہ اس کا پارکنگ لاٹ ہے۔ جو کرپشن کا پیسہ ہے ایگریکلچر، اس کو ادھار دیا جاتا ہے فصل کا، اور اس کی فصل خرید لی جاتی ہے۔ آج بھی آپ کراچی میں چلے جائیں بازار میں، جونا مارکیٹ میں یا لاہور کے اعظم گڑھ مارکیٹ میں، وہاں آپ کو ان لمیٹڈ اماؤنٹ وداؤٹ گارنٹی آپ بورو کر سکتے ہیں، 0.5% اور 1% پر اینم سے۔ وہ ساری منی فائنینس کر رہی ہے ایگریکلچر کی بیسک کو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ یہ بند کریں 5,000 کا نوٹ، اس کو بند کر دیں۔ ایک اندازے کے مطابق 4 سے 5 بلین ڈالر یہ ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، 5,000 کی نوٹ ایک ایلیمنٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ یہ پورا رجیم جو ہے نہ صرف ڈاکیومنٹ ہو بلکہ بہت اسٹرکٹ بھی ہو۔ جتنی ہائر کرنسی ویلیو ہوگی، جیسے 5,000 روپے کا نوٹ ہے، یہ کرپشن کو جنم دیتا ہے۔ یہ کرپشن جو ہوتی ہے یا جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو کس طرح چلتی ہیں کہ آپ کے پاس 40,000 کا بانڈ تھا، بڑے آرام سے آپ کے پیسے چھپ بھی جاتے تھے اور اتنی چھوٹے سے گڈی میں آ جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں تو ایک پازیٹیو سٹیپ لے کے آئیں گی، اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو الٹیمیٹلی بہت فائدہ ہوگا۔ 2016 میں انڈیا نے ڈی مانیٹائز کیا تھا، جس کی وجہ سے 500,000 کے نوٹ ختم کر دیے تھے۔ فوراً سے ہنڈی پہ بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا، اسی وجہ سے آج حوالہ ہنڈی وہاں پر ریلیٹیولی کم ہے۔ اس موضوع پہ ہم نے آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور لاہور میں جو منسلکہ کاروباری، تجارتی لوگ اور عام پاکستانی ہیں کہ 5,000 کے نوٹ پر پابندی لگانی چاہیے، ہم نے بات کی، ان کا رد عمل آپ کو سناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مل کتنا بڑا ہے، سارا ایران سے آ رہا ہے، ایران کی ساری چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں۔ اگر آپ یہ نوٹوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس سے اچھا ہے کہ دیکھیں اسمگلنگ کتنی بڑی ہو رہی ہے، اس کو روکیں۔ جیسے 1,000 کے نوٹ چینج کیے، 500 کے نوٹ چینج کیے، ٹائم دیے پبلک کو، نہ کوئی لوگوں نے اس کو برا منایا اور تمام پیسہ بھی ہمارے سسٹم میں واپس آ گیا۔ تجویز تو اچھی ہے لیکن لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنا پیسہ جو کہ جائز پیسہ ہے وہ اس کو چینج کرانے کے قابل ہوں۔ 5,000 کے نوٹ بند کرنے سے اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی تو یہ ناممکن بات ہے۔ 5,000 کے نوٹ بند ہونے سے کاروبار میں تو ہمیں پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں تو وہ ڈالر کی وجہ سے روپیہ ہمارا اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اب تو 1,000 کا نوٹ نظر نہیں آتا، تو لوگ 5,000 کا نوٹ کا فائدہ، مطلب اس سے ذرا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو بند کر دیں گے تو اتنی مطلب گڈیاں اور یہ ہم اتنی تھپیاں اور نوٹوں کی کہاں لے کے جائیں گے۔ 50 لاکھ کے نوٹ اگر آپ کو 1,000 روپے کی شکل میں ملے تو آپ کو ان کو ایسے لے جانا پڑے گا، لیکن یہی 50 لاکھ اگر آپ کو 5,000 روپے کے نوٹ کی صورت میں ملتے ہیں تو آپ ان کو بآسانی لے کے جا سکتے ہیں۔ 5,000 کے نوٹ بالکل بند ہونی چاہیے اور کل کی بجائے آج بند کرنی چاہیے حکومت پاکستان کو۔ کرپشن تو ڈالر بھی ان کے پاس پڑا ہوتا ہے، ان کے پاس گولڈ کے بسکٹس بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تو ذرائع زیادہ ہیں نا، ہمارے سے تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے 5,000 یا 10,000 یا 20,000 کا نوٹ فائدہ لینا دینا، آپ ان سے جا کے پوچھو ہمارا کیا ہے۔ رشوت دینے کے لیے بڑا نوٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ آپ نے 50,000 روپیہ دینا ہے تو 5,000 کے 10 نوٹ دے دیں گے تو جی وہ 50,000 ہو گئے۔ بڑے نوٹ جب بند ہونا شروع ہوں گے تو آپ کی انفلیشن بھی ملک میں کرٹیل ہوگی۔ جب آپ کسی کو رشوت دیتے ہیں تو 5,000 کے نوٹ تو ایک گڈی میں دے دیتے ہیں، 5 لاکھ کی گڈی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بے نامی معیشت کو چوٹ لگانے کے لیے حکومت نے پچھلے مہینے 25,000 روپے کے بیئرر بانڈز کی فروخت پر پابندی لگائی تھی اور اس سال 31 مئی سے 25,000 روپے کے بیئرر پرائز بانڈ ناقابل استعمال ہوں گے، اور تقریباً 1.25 سال پہلے 40,000 روپے کے بیئرر بانڈ بند کر کے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ رجسٹریشن سے قبل مارکیٹ میں 260 ارب روپے مالیت کے 40,000 روپے کے بانڈز گردش میں تھے، جو رجسٹر ہونے کے بعد محض 20 ارب روپے کے رہ گئے ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا میں اس قسم کے معاملات کی حوصلہ شکنی کے لیے، جو کہ ہمارے یہاں جس سے مسائل کا سامنا ہے، بڑے کرنسی نوٹوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور لین دین میں کرنسی نوٹوں کے بجائے پلاسٹک منی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں بہرحال بڑا مشکل صورتحال ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے امریکہ میں $100 سے بڑی کرنسی نہیں ہے، برطانیہ میں تو 50 پاؤنڈ سے زیادہ بڑا کرنسی کا نوٹ نہیں ہے۔ بھارت نے ستمبر 2016 میں کالے دھن کے خاتمے کے لیے 3 ہفتے کی مہلت دے کر 1,500 روپے کے پرانے نوٹ منسوخ کر دیے تھے۔ فوری منسوخی کی وجہ سے وہاں افراتفری پھیل گئی تھی۔ پاکستان کے لیے کیا واقعی یہ منصوبہ قابل عمل ہے؟ کیا اس کے کوئی منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں؟
اس کی کتنی ضرورت ہے، ان تمام امور پر اب ہم ماہر معیشت کی، پاکستان کی جو سرکاری معیشت، پاکستان کے خزانے میں پاکستان کی جو معروضی صورتحال ہے کاروبار کی، اس کے ماہر اور حکومت پاکستان سے بڑے طویل عرصے تک منسلک رہے ہیں محترم اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مشیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم اس پروگرام میں جب بھی غیر دستاویزی معیشت کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں پہ جب بھی پاکستان میں رشوت ستانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کیش معیشت کی بات کرتے ہیں، تو جو ہم جتنے بھی ماہرین ہمارے آئے ہیں وہ ایک بات کو بڑے اصرار سے کہہ کے گئے ہیں، ابھی ہم نے سنائے بھی ان سب کی باتیں، کہ ایک چیز جو حکومت پاکستان کو ضرور کرنی چاہیے وہ یہ کہ 5,000 روپے کے نوٹ پر ہمیں پابندی لگانی چاہیے۔ آپ فرمائیے گا، آپ کی بہت امپورٹنٹ اس میں ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوگی، آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کرنسی ان سرکولیشن کے آپ نے ایک ریشیو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش میں کوئی 16% ہے، انڈیا میں کچھ اسی قسم کا تھا، پاکستان میں 42% ہے۔ آپ یقین کریں کہ 2018 میں جب اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہماری تھی اور یہ ذرا اس وقت فنکشنل تھا، تو ایک میٹنگ میں میں نے اسد عمر صاحب کو بالکل اسی سے ریلیٹڈ میں نے کچھ نمبر اور گراف سب دیے تھے میں نے، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ کرنسی ان سرکولیشن ہمارا 42% ہو گیا ہے، 42-43%، اور یہ پاکستان میں ہسٹوریکلی 33% ہمارے ٹوٹل منی سپلائی کا ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی جو روٹ کاز تھی، جو آپ کے میں نے بہت سارے لوگوں کے سنے، کسی نے نہیں کہا کہ آخر لوگوں نے یہ کرنسی ان سرکولیشن یا یہ پرائز بانڈ کو کیوں استعمال کرنا شروع کیا ایز اے میڈیم آف ٹرانزیکشن۔ یہ فائلر اور نان فائلر کی وجہ سے تھا کہ آپ فائلر ہیں تو آپ ٹیکس میں آپ کے لیے کم ہے، نان فائلر ہے تو ٹیکس زیادہ ہے، لوگ فائلر میں معاف کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، آپ تاکہ ہم اپنے ناظرین کو سمجھا سکیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک انوکھی جو ہے وہ اختراع تھی اور ہمارے یہاں ایک نئی کلاسیفیکیشن اپلائی کی گئی کہ ہم نے نان فائلر کو، جو آدمی ہم نے کہہ دیا کہ اگر ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، ہم نے اس کی ایک نان فائلر کی کیٹیگری بنا دی۔ وہ یہ کہ اس کے سارے کاروبار کو وہ جس انداز سے بھی کر رہا ہے اس کو اب اس کا حساب کتاب تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیش میں کرے نہ کرے، اس کی ہم نے نان فائلر کی کیٹیگری بنا دی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری کرنسی اور سرکولیشن جو عالمی سطح پر بھی ایک ریکارڈ بن رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ کلاسیفیکیشن ہے، وہ کیٹیگری ہے جو صرف ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتی ہے نان فائلر کی، جس نے پچھلی حکومت میں جس کو کہ بہت ہی ترویج ملی۔ ایگزیکٹلی، اور میں نے ان کو ڈیٹا اور گراف بنا کر دکھایا کہ دیکھیں پرائز بانڈ کے جو ٹرانزیکشن ہے وہ کتنے، پرائز بانڈ سے لوگوں نے ٹرانزیکشن شروع کر دیا، کیش دینا شروع کر دیا انہوں نے، تو جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوا ہے کہ کرنسی سرکولیشن بڑھ گئے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ جواب ہے؟ میرے خیال میں جتنے لوگوں نے کہا ہے، آپ کے جو مہمان تھے، معذرت کے ساتھ وتھ نو ڈس ریسپیکٹ، ہندوستان کی حالت کو دیکھ لیں کہ جب ہندوستان نے ڈی مانیٹائز کیا اپنی کرنسیز کو کہ پوری اکانومی چوک ہو گئی ان کی، اور آج تک نہیں نکلے ہیں، آج تک وہ نہیں نکل سکے وہاں سے، تو کیا آپ پاکستان کو وہی پہنچانا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا ان لوگوں سے کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، مسئلہ 5,000 یا 10,000 یا 40,000 بانڈ کا لیے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیش اکانومی ختم ہو، ہم لوگ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر آئیں، اور ہمارے ہاں یہ تمام جو کیش معیشت جو ہے اس کی کمر ٹوٹے۔ اب اس میں چاہے نوٹ 5,000 کا ہو یا 10,000 کا ہو، تو وہ ہمیں اس لیول پہ جانا ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں کیش معیشت بہت زیادہ ہے تو یہ 5,000 کا نوٹ وغیرہ اس کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ آئی ٹی کا استعمال کریں، دنیا میں جو ہے چائنا میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر کیش لے کے جیب میں کوئی نہیں چلتا ہے، سب کے پاس ان کے موبائل فون ہے، اس پہ ان کا جو ایپس بنا ہوا ہوتا ہے اس سے کام چل رہا ہے۔ تو آپ کو آئی ٹی کو استعمال کرنا ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب پینڈیمک کی وجہ سے ای کامرس کا جو رواج ہوا ہے تو اس میں بھی کیش کا ایک طریقے سے وہ کم ہو گیا ہے اس کا۔ تو ہمیں
क्या इसको इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए IT का इस्तेमाल करें, ना कि ये 5000 के करेंसी को नोट को आप बंद कर देंगे, पूरी मईशत चौक हो जाएगी। आप अपनी मुल्क की कैपेसिटी तो देखें, गवर्नेंस की कैपेसिटी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी। खुदा के वास्ते इस अदारे को, हमारे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को आप किसी इस किस्म के टेस्ट में न डालें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हमसे कहा भी गया था, आलमी इदारे भी कहते थे, FATF में भी था, ये जो हमारे यहाँ बेरर बॉन्ड्स होते थे, 40,000 का बॉन्ड, 25,000 का बॉन्ड, बेरर जिसके हाथ में है उसका मालिक है, कोई रजिस्टर वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं। आपके ख्याल में क्या इस पर भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी? वो बिल्कुल ठीक ही हुआ है। गवर्नमेंट ने उन पर जो पाबंदी लगाई भी है 25,000 के बॉन्ड पे या 40,000 के बॉन्ड को, वो ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसी से हो रहा था। जब हमने फाइलर और नॉन फाइलर के कैटेगरी बना दी, तो जो भी लोग नॉन फाइलर थे, उसूलन तो उनको हम डिस्करेज कर रहे थे कि आप जो है वो इसमें आ जाएं, टैक्स पेयर बन जाएं, फाइलर बन जाएं, अपने रिटर्न को फाइल करें। लेकिन लोग डरते हैं इसमें फाइलर बनने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अभी भी देखें कि अगर आप 50,000 से कोई चेक कैश कराते हैं तो आपको अपना NTN नंबर देना पड़ता है। लोगों ने 49,000 कैश कराना शुरू कर दिया ताकि मैं बचूं उससे। तो ये जो फाइलर और नॉन फाइलर है, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैंने असद उमर, उस वक्त तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने कहा जी इसकी तरफ तवज्जो दें। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगले जो बजट होगा उसमें हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर सके ख़त्म। तो जो इशू कुछ और है, सोल्यूशन हम कुछ और ले रहे हैं। ये सोल्यूशन तबाही होकर हमारे सामने मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद थे। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत हौसला अफजा रिपोर्ट जारी की। ये भी कहा कि 7% ही रहेगी शरह सूद, और ये भी कहा कि आइंदा करीबी मुस्तकबिल में भी शरह सूद नहीं बढ़ेगी। बहुत हौसला अफजा आज रिपोर्ट थी। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मईशत पर आज अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी की। बहुत मुस्तहकम पाकिस्तान की माशी सेहत नज़र आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान की मईशत एक बहुत ही शानदार मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रही है और बहुत ही मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद 7% बरकरार रखने का ऐलान किया और कोरोना माहौल में स्टेट बैंक ने शरह सूद में अब तक 6.25% कमी की है। लेकिन आज जो सबसे अहम बात आज गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में भी शरह सूद में तब्दीली के इम्कानात नहीं हैं। ये बहुत ही हौसला अफजा ऐलान है। पहली बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा के हवाले से भी एक वाज़ेह राह फराहम की है, जो कि कारोबार और तिजारत और सरमायाकारों के लिए एक बहुत हौसला अफजा खबर है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मईशत पूरी क़ुव्वत से इंशाअल्लाह आगे बढ़ रही होगी और उस सूरत हाल में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मरहलावार और वो भी कदरे मेजरेबल जो होगी, यानी कि बहुत ही नपी तुली शरह सूद में कमी की जाएगी और उसका बाकायदा यकीनन एहसास हो जाएगा सबको। लेकिन फ़िलहाल मुस्तक़बिल करीब में भी शरह सूद में इजाफे का इम्कान नहीं है। इसको बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में रिसीव किया गया है। आज की MPC के बाद, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद, गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आज ये था कि इंटरेस्ट रेट को 7% पर ही बरकरार रखा जाए। जो साल की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 7 से 9% ही है जो पहले अनाउंस की गई है। क्योंकि अभी इन्फ्लेशन पे डिमांड साइड से कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये ख्याल था कि इनकी वजह से इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इन्वेस्टर्स में, मार्केट में हमारे जो बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, ये एक थोड़ी सी कंसर्न थी कि जैसे जैसे अब एक ये जो बातचीत चल रही है कि IMF के प्रोग्राम में हम दोबारा जाने वाले हैं, तो क्या ऐसे तो नहीं होगा कि एकदम से उसी तरह इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आने शुरू आ जाएं जैसे पहले आती। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये इशारा किया है कि मुस्तक़बिल करीब में जो शरह सूद है वो उसको इसी लेवल पे देख रहे हैं जो आज है, और आगे अगर जाके जब इसमें कोई चेंज आएगी तो वो उस तरह नहीं आएगी कि जिस तरह पहले एकदम से या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में चेंज आती थी, लेकिन
ایک آرڈرلی انداز میں وہ چینج آئے گی. اور اس کو بہت ہی حوصلہ افزا قرار دے رہی ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی. اس وقت ان چینج رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری تھا، اور جو اسٹیٹ بینک گورنر نے فیوچر کے لیے جو بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے اسٹیل سیکٹر کے لیے، سیمنٹ سیکٹر کے لیے، ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے. یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ان سیکٹروں میں بہت زیادہ ایکسپینشن ہو رہی ہے. پھر ٹیکسٹائل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بزنس کمیونٹی ویلکم کرے گی، ایکویٹی مارکیٹ ویلکم کرے گی. آج کی مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھا گیا ہے اور یہی توقعات تھی مارکیٹس کی بھی، اینالسٹ کی بھی. آئی ایم ایف کے شروع ہونے سے ہی بہت ساری اسپیکولیشن تھی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں شاید بڑھا دیے جائے، اور ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے آئی ایم ایف کی پروگرام سے پہلے اسپیشل میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. تو سینٹرل بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اس کو دیکھتے ہوئے گائیڈنس دی ہے کم از کم اگلے 2 ماہ تک انٹرسٹ ریٹ یہیں رہیں گے، جس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انسرٹنٹیز ہے انویسٹرز کے مائنڈ میں وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی سب سے حوصلہ افزا بات آج گورنر اسٹیٹ بینک نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے، مرکزی بینک کی جانب سے پاکستانیوں کو سب سے خوشگوار خبر یہ سنائی کہ پاکستان کی معیشت انتہائی مستحکم انداز میں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. سالانہ $19 بلین کا ڈیفیسٹ تھا، آج وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس فسکل ایئر میں اب تک سرپلس میں. جب ہم نے یہ ایکسچینج ریٹ ٹرانزیشن شروع کی ہمارے جو ریزروز تھے تقریباً 7.2 بلین کی رینج میں تھے، اور آج تقریباً $13 بلین ہیں. ایک بہت عرصے بعد انڈسٹریلائزیشن کی طرف کہانی چلنی شروع ہو رہی ہے. جو ایل ایس ایم کی جو سب سے ریسنٹ ریڈنگ ہے وہ 14.5% کی گروتھ ہے. آٹوموبائل سیلز نومبر میں 33% گروتھ، دسمبر میں 24% گروتھ. سیمنٹ سیلز کو اگر آپ دیکھ لیں 10, 20, 30% گروتھ پچھلے کچھ مہینوں میں آ رہی ہے. یہ وہ نمبر ہیں جو دکھاتے ہیں کہ پالیسیز کا جو نتیجہ ہے وہ ایک اچھا نتیجہ نکل رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آج کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ، اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور سینئر ماہر معیشت اور استاد پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پروفیسر ہیں اکنامکس کے لامس میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ فرمائیے گا کہ ایک تو ایکسپیکٹڈلی آج جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ وہی شرح پہ رکھے گئے جو پہلے تھے، مگر پہلی بار ایک اس طرح سے فیوچر کی گائیڈنس بھی سینٹرل بینک نے دی ہے کہ کم از کم امیڈیٹ فیوچر کے اندر یہ اسٹیٹ بینک چاہے گا کہ یہ ریٹس وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ اسی طرح سے برقرار رہیں گے، اور آئندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو وہ میجرڈ اس کو ری ایویلیویٹ کیا جائے گا اور مرحلہ وار کیا جائے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس اناؤنسمنٹ کو؟ جی کمال صاحب شکریہ. کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے انٹرسٹ ریٹس انفلیشن کے بڑھنے کی وجوہات 3 ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے سپلائی سے، وہ تو ہو نہیں رہا دنیا بھر میں کووڈ کی وجہ سے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ انسٹیبل ہو جاتا ہے، آپ کی روپی کی ویلیو کم ہوتی ہے تو جو بھی امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ کا روپیہ اسٹیبل ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیبل رہے گا. تیسری چیز ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز کی جو امپورٹ ہے آپ کی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مثلا تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ تیل کی قیمت بڑھے گی. چنانچہ انفلیشن مجھے بڑھتی نظر نہیں آ رہی، اور اگر انفلیشن نہیں بڑھے گی تو ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے انفلیشن کے ساتھ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اناؤنسمنٹ ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ میں حقیقت ہے، کیونکہ جو انفلیشن کی جو ڈٹرمنٹس ہیں ان پہ اس وقت کنٹرول. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی آج ایم پی سی نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے گرین شوٹس ہمیں نظر آتے ہیں. ایل ایس ایم میں بڑا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری جو ریونیوز ارننگ ہے وہ بھی کافی بہتر ہو رہی ہے، ہمارے ریزروز کافی سٹیبل ہیں. اس کے علاوہ 5 مہینے تک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا، لیکن اب ظاہر ہے کہ امپورٹس ہو رہی ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے. گاڑیاں، موٹر سائیکل، سیمنٹ، سٹیل، فرٹیلائزر،
اس سب کی آف ٹیک جو ہے وہ بہت ہی مطلب روبسٹ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم یہ سمجھنے میں صحیح ہے کہ معیشت ایک مثبت انداز میں، مستحکم انداز میں بہتری کی طرف اور کافی بہتری کی جانب آگے بڑھ رہی ہے. جی اس وقت جو آپ جو ڈیٹا ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ ایک پچھلے سال کی نسبت بہتری ہے، لیکن مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ بڑی کیئرفلی انہوں نے ورڈ کی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کیونکہ کووڈ پہ پوری طرح سے قابو ابھی تک نہیں پایا گیا اور ہماری معیشت کافی حد تک انٹرنیشنل معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر انٹرنیشنل معیشت میں پھر دوبارہ سے کمزوری آ جاتی ہے اور یا یہ والی کمزوری برقرار رہتی ہے تو اس لیے ہماری جو گرین شوٹس ہیں یہ پوری شاخوں میں اور کونپلوں میں اور پھولوں میں اور پھلوں میں تبدیل ہونے میں شاید دیر لگے. تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس چیز کا اظہار بھی کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک وہ حساس پہلو بتائیے کہ یہ چلے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ساری چیزیں بہتر ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے انٹرسٹ ریٹ بھی برقرار رہیں گے، تمام چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ہمارا ٹرف کے ذریعے جو ہے وہ انڈسٹریل ہم ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں، گروتھ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، مگر پھر بھی حساس پہلوؤں کی نشاندہی کیجئے جس پر حکومت کو بہت گہری نگاہ رکھنی چاہیے. بڑی اچھی بات کی کامران صاحب آپ نے. دیکھیے آپ پیچھے چلے جائیے 10 سال اور IMF کا یہ 2 پروگرام اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے لیے تیسرا سال بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ تیسرے سال میں آپ ایکسچینج ریٹ پہ قابو پا لیتے ہیں. IMF پروگرام آپ کی اتنی مدد کر دیتا ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ پہ قابو پا لیتے ہیں، آپ کسی حد تک انفلیشن پہ بھی قابو پا لیتے ہیں، آپ کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، آپ کے ریزروز بلڈ اپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تیسری دفعہ یہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. لیکن اس کے بعد جو اگلے 2 سال ہیں ان میں ہمیں بہت ہی خاص طور پہ اس حکومت کو، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے بہت کلیئرلی اس چیز کا اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہوگا، اور میں خیر مقدم کرتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے یہ کہنا، لیکن اس کو آخری ہونے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا فسکل کے اوپر کنٹرول رہے. اگر ہم نے اس کے بعد جو اگلے 2 سال میں ہے فسکل پہ قابو نہ پایا تو پھر وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو بھی اپنے بیانات دیے ہیں ان میں جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر اس بات کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو بڑی واضح طور پہ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ فسکل کے اوپر کنٹرول رکھو. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے آپ کو ہماری جیسی اکانومی میں، کسی بھی اکانومی میں آپ کو سبسڈیز دینی ہوتی ہیں، انڈسٹری کو سبسڈی دینی ہوتی ہے، کنزیومرز کو سبسڈی دینی ہوتی ہے، لیکن آپ کو سبسڈی دیتے وقت اس چیز کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس سبسڈی کا صحیح استعمال ہوگا. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سبسڈی دینے کی صرف 2 وجوہات ہونی چاہیے جو کہ بالکل صحیح ہے. ایک یہ کہ صرف مستحق لوگوں کو ملیں، یعنی غریب لوگوں کو ملیں، اور دوسری یہ کہ اس سے ویلتھ جنریٹ ہو. چنانچہ ہمیں اپنی سبسڈی پالیسیز کو ایویلویٹ کرنا چاہیے اور بڑی کڑی نظر سے ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ یہ 2 مقاصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی، پروفیسر آف اکنامکس لامس ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور اہم معاملہ جو کبھی ذکر نہیں ہوا ہے. حکومت نے کڑوی گولی پی ہے اور پلائی ہے عوام کو، بجلی کی نرخ میں اضافہ کیا ہے، انڈسٹریز کو کیپٹیو پاور کے لیے ان کی اپنی بجلی بنانے کے گھروں کے لیے گیس بند کر دی ہے. مقصد یہ ہے کہ گردشی قرضوں کو کم کیا جائے اور اس عذاب سے جان چھڑائی جائے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستانی معیشت کا اندھا کنواں پاور سیکٹر کو 2400 ارب روپے کے گردشی قرضے میں دلدل پھنسا ہوا پاور سیکٹر ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے ہر صورت میں مشکل، انتہائی مشکل، بے باک، ناپسندیدہ اور تلخ فیصلے ضروری ہیں. اور اس سلسلے میں کل پہلی ٹھوس ابتدا ہوئی. گھریلو صارفین کے بجلی کے نرخ میں 1 روپیہ 95
पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। तकरीबन 15% बिजली महंगी कर दी गई है। सनती बिजली घरों को 1 फरवरी से सस्ती गैस बंद कर दी गई है। अब सनतें अपने कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली बनाने के बजाय कौमी ग्रिड से बिजली खरीदेंगी, जिससे गैस पर एक जानिब दी जाने वाली सब्सिडी बचेगी। तैयार शुदा इजाफी बिजली के इस्तेमाल में इजाफा होगा और बिजली इस्तेमाल न करने पे बिला वजह जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए ज़ाया होते हैं वो भी बचत होगी। तमाम अवामिल के ज़रिए सर्कुलर डेट में कमी लाने की ये भरपूर कोशिश है। गर्दिशी कर्ज़ों में बड़ा हिस्सा डिस्कोस की अदम वसूलियों की वजह भी है, इनएफिशिएंसी भी है, बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं, नाअहली भी है, मगर बहरहाल इसके बावजूद अवाम को इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। डिस्कोस पर 834 अरब रुपए के वाजबात हैं। यूएसएड के मुताबिक बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात 11% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 10 डिस्कोस के औसतन लाइन लॉसेस अब 26% तक हो चुके हैं। परसों वज़ीर-ए-आज़म के बाबर ख़ुसूसी जनाब ताबिश गौहर, जो कि पावर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के कलीदी इस वक्त शख्सियत है, इस पूरे बिजली सेक्टर के हवाले से हमसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और तमाम मसाइल को समोया। सर्कुलर डेट का बोझ है, इसके तले ये सेक्टर दबा हुआ है। 1/3 जो इसका हिस्सा है वो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसी या नाअहली की मद में डाल सकते हैं। कारी की तरफ भी जा रहे हैं, इनका फैसला हो चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो मोनोपोली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमने 6 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नए बोर्ड्स तश्कील दिए हैं। यही बोर्ड्स फिर नई मैनेजमेंट टीम को लेके आ रहे हैं। जो 53 IPPs हमारे हैं 8000 मेगावाट के लगभग, उनके साथ हम मुआहदे पे नज़रसानी कर रहे हैं। इन पे इनिशलिंग आज से शुरू हो गई है। इंशाल्लाह अगले चंद एक रोज़ों में ये हतमी मराहिल से गुजर जाएंगे। जो बिजली की मंडी का क़याम नाफिज़ अमल हो जाएगा अगले 15 से 18 माह में, उसके तहत यही IPPs अपने गाहक तलाश कर रहे होंगे और सारा का सारा बोझ जो इस वक्त वफाक पर है सिंगल बायर मॉडल के तहत, वो भी बोझ बढ़ जाएगा। तो उससे भी एक फ़ायदा होगा बिजली के नरखों में। जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसकी जो गैस सप्लाई है उस पर हम मॉरिटोरियम डिक्लेयर कर देंगे काबीना के फैसले के बाद। उसके नतीजे में तकरीबन 2 से 2500 मेगावाट ग्रिड पे वापस आ जाएगा। सरकारी अंदाजे कहते हैं कि अगर बिजली के नर्ख में इजाफा नहीं होता, माहिरीन भी तस्दीक करते हैं, तो जून 2021 तक गर्दिशी कर्जे 2800 अरब तक बढ़ सकते थे। बहुत अहम बात यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मिलिट्री लीडरशिप की अथक कोशिशों से IPPs को 450 अरब रुपए की अदायगी की मुफाहमत की याददाश्तें बहुत जल्द ठोस माहिदों में तब्दील होने वाली हैं। बहुत सारी तब्दील हो गई हैं, IMF से मंजूरी मिल चुकी है और इसके तहत अगले 20 साल में 836 अरब रुपए बिजली के शोबे पर बोझ कम हो जाएगा। ओगरा ने 12 साल बाद नई CNG लाइसेंस पर पाबंदी भी हटा दी है। इन तमाम पस मंज़र पर अब माहिराना राय हासिल करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक। गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने के लिए हुकूमत ये कड़वी गोली पी रही है और आवाम को भी पिला रही है। बहुत ही मुश्किल फ़ैसले, लेकिन बहरहाल मुश्किल सूरत हाल के लिए मुश्किल फ़ैसले, इसकी इब्तिदा और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में एनर्जी पावर उमूर के एक्सपर्ट हैं, हेड ऑफ़ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट में, जनाब समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। ये बताइएगा कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, 15% बिजली के नर्ख में इजाफा किया गया है। इन वन गो कैप्टिव जो पावर है जो इंडस्ट्रीज़ की, उसको गैस बंद कर दी गई है। हुकूमत कहती है कि एक जानिब हम इससे कुछ मदद हासिल करेंगे, कुछ हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट पे हम दे रहे होते हैं वो हमें कम देनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली हम देंगे इन इंडस्ट्रीज़ को कि वो आप गैस के बजाय ये बिजली इस्तेमाल करें, तो एक ओवरऑल हमें बचत होगी। आपको लग रहा है कि ये इससे जो ये सोच रहे हैं इससे काबिल अमल है ये चीज़? देखिए, गवर्नमेंट अपने मैक्रो पर्सपेक्टिव से जो देख रही है वो बिल्कुल सही देख रही है। अगर आप यूँ देखें कि हमारे पास इस वक्त गैस जो है वो शॉर्ट है और बिजली सरप्लस है, तो अगर ये चाह रहे हैं कि जो कैप्टिव गैस के कस्टमर हैं, जो कैप्टिव पावर प्लांट में जो गैस सप्लाई हो रही है, अगर वो जो है वो गवर्नमेंट के प्लांट्स को मिल जाए, तो गवर्नमेंट के और जो IPPs हैं उनको मिल जाए, तो ये तकरीबन जो है वो 400 MMCFD इस वक्त कैप्टिव में जा रही है। और यही बिजली, इतनी ही बिजली जो 3000 मेगावाट इनको चाहिए, वो अगर इन पावर प्लांट्स में अगर आप डालें तो वो 250 में तकरीबन बन जाएगी, तो 150 MMCFD गैस बच जाएगी जो बाकी जगह काम आ जाएगी। दूसरी तरफ ये जो आपने दोनों इकदाम जिनका जिक्र किया, जिसमें है कि बिजली की कीमत तकरीबन ₹1.95 जो बढ़ाई, और दूसरा ये कि जो ये कैप्टिव वाले कस्टमर, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये सारे के सारे अगर ग्रिड पे आ जाएं
تو تقریباً 200 بلین ایڈیشنل انہیں جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی طرف کنٹریبیوشن ہو جائے گی. تو 200 یہ 400 بلین کا ریونیو میجر ہے. تو ہوپ فلی اس سے جو اگلے سال کا سرکولر ڈیٹ جو کریٹ ہونا تھا اس میں خاصی کمی واقع ہو جائے گی. دوسری طرف گورنمنٹ کا آرگومنٹ ایک اور یہ بھی ہے کہ اس سال تقریباً 4,500 میگا واٹ کے نئے پاور پلانٹس آن لائن آ رہے ہیں، جس میں 2 نیوکلیئر پلانٹس ہیں اور باقی کوئلے سے ریلیٹڈ پلانٹس ہیں، کوئلے پہ چلنے والے. تو وہ ساری بجلی بھی تو کھپانی ہے. اور ظاہر ہے اب اوور دا ایئرز ہمارا جو ہسٹوریکل اگر آپ دیکھیں تو یہ تھا کہ گریڈ پہ چونکہ بجلی ایک تو کم تھی اور دوسرا ان ریلائبل تھی. تو آج جب آپ اس کو صحیح کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے کچھ تو لوگ ظاہر ہے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ میں اتنے سارے تھے. یہ تو ہماری بہت ہی ایک ٹریجڈی ہے کہ اس وقت جیسے سردیاں ہیں 7,000-8,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم پیمنٹس جو ہے وہ اس سے دگنی کی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے. پھر ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہم گیس جو ہے وہ کیپٹیو پاور کو دے رہے ہیں، بجلی اپنی خرچ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ناقابل قبول صورتحال تھی نا. مشکل فیصلہ تھا مگر ضروری بھی تھا. اور یقیناً یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو IMF پروگرام تو آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. دیکھیں بالکل، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے جو یہ ریونیو میجر 200-250 بلین جو یہاں سے آنے تھے، اس کی جگہ آپ کو بجلی کی قیمت یعنی 2 روپے کی جگہ 4 روپے ایک گو میں بڑھانی پڑتی. تو ظاہر ہے اب گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ تو کرنا تھا. اب آپ اگر کوئی وائبل بزنس کوئی انسان چلا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ریونیو اور ایکسپینس کو مینیج تو کرے گا نا کسی نہ کسی طرح. تو جس سیگمنٹ میں انہیں پیسے بچ رہے ہیں وہ کوشش تو کریں گے کہ وہاں سے اپنے اس سیکٹر کو وائبل بنانے کی کوشش کریں. دوسری طرف یہ کہ بزنس مین کا بھی ظاہر کنسرن یہی ہے کہ جو ہے وہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے، کیونکہ انہیں کیپٹیو پر بجلی جو ہے وہ 10-11-12 روپے ڈیپینڈنگ کس گیس ٹیرف پر ہے وہ انہیں بجلی پڑ رہی تھی، اور ظاہر ہے یہاں انہیں 15 روپے 16 روپے کی پڑ رہی ہے. تو ظاہر ہے ان کا کنسرن بھی ہے. لیکن ہوپ فلی اس کا کوئی مڈل گراؤنڈ ہم ریچ کر جائیں گے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ہوپ فلی گرڈ بھی ہر جگہ پہنچ جائے، کیونکہ جہاں پہ پلانٹس ہیں وہ اگر اپنا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے تو کبھی نہ گرڈ ادھر تک پہنچا اور نہ ہی وہ گرڈ تک پہنچے. تو یہ دونوں سائڈز بھی دیکھنی ہوں گی. یہ تو حکومت نے دیکھنا ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اقدام بھی ہو رہا ہے کہ جو IPPs کے معاملات ہیں وہ بھی نیگوشیٹ ہوئے ہیں. ان کے پہلے MOUs بن گئے، اب ان پہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. اس میں بھی حکومت کہتی ہے کہ اسے اوور دی ایئرز سینکڑوں ارب روپے کی بجٹ ہوگی. تو یہ بھی ایک ایڈیشنل سٹیپ ہو رہا ہے. تو اس کی بھی سبسٹینشیل ویلیو ہے. ایبسولوٹلی جو 836 ارب جو یہ IPPs کے جو اگریمنٹ سے جو یہ سیونگ ہے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. دوسرا جیسے تابش صاحب نے اس دن انٹرویو میں کہا کہ جو گورنمنٹ کے اپنے IPPs ہیں ان کے ساتھ جو اگریمنٹس ریوائز ہو رہے ہیں ان کے جو ٹیرف، اس سے سیونگز جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے یہ اوبیسلی ملا کے، کیونکہ آپ جب آپ جو آپ کے بجلی کے میجر کسٹمر ہیں ان کو آپ تیار کر رہے ہیں کہ آپ بجلی کا ریٹ زیادہ پے کریں، تو ظاہر ہے ان کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا بھی تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے جہاں کٹ کر سکتے ہیں، جبھی تو وہ تیار ہوگا نا. تو میرا خیال ہے یہ صحیح ایگزامپل ہے کہ آپ یہاں سے بھی کٹ کریں اور یہاں سے بھی جب ریونیو سائڈ بھی امپروو کریں، کاسٹ سائڈ بھی کٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ اوور آل یہ سیکٹر ایک وائبل بن سکے اور اس کا پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر نہ آئے. ایٹ دا سیم ٹائم جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ آپ نے مینومن سچویشن وہ کر دی، لیکن جو آپ کو ایفیشنسی لانی تھی، جو آپ کو انکمپیٹنس دور کرنی تھی، جو یہ اور کریٹیکل مسائل ریکوریز بہتر کرنی تھی، جو حکومت کے اپنے ہاتھ میں کرنے کے کام تھے پچھلے 2.5 سال میں، وہ نہیں ہوا. اگر وہ سب کچھ ہوا ہوتا تو شاید یہ گولی کڑوی تو پلانی پڑتی، لیکن شاید اتنی کڑوی نہ ہوتی. حکومت نے اپنے جو کام کیے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں نا، اس وقت تو میجر کریٹیکل ایشو اس وقت جو ہے نا وہ نئی کیپیسٹی پیمنٹ کو ایبزارب کروانا تھا. کیونکہ جو ریکوری اور اس کا جو ایشو ہے جو ڈسکوز کی انیفیشنسی کا، وہ اس وقت جو کیپیسٹی پیمنٹ کا جو انکریمنٹل 600 سے 800 بلین کا جو ایکسپینس ہے 1 سال کا، اس کے مقابلے میں ڈسکوز کی انڈر ریکوری اور جو TND ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاس، وہ اس وقت چھوٹے مسئلے ہیں. اس وقت زیادہ مسئلہ کیپیسٹی ایبزارپشن کا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ 150-200 بلین سال کے جا رہے ہیں اور اس میں 700 سے 800 بلین کی نیا ایکسپینس آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو مینیج کرنا اس وقت ضروری تھا. ہوپ فلی میرا خیال ہے آگے جاتے ہوئے جیسے گورنمنٹ نے ان کو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں بھی ڈالا ہے، تو ہوپ فلی، اور جیسے تابش صاحب نے اس دن جو اپنا نیا پلان بتایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو لاسٹ مائل بزنس کو جتنا لوکلائز کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس طرف بھی کام ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.